बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं सेनेट इलेक्शंस की तो तकरीबन 2 महीने से ही सेनेट इलेक्शंस के बारे में बड़ी बातें की जा रही थी। हुकूमत की जानिब से बड़े दावे किए गए, अक्सरियत के दावे किए जाते हैं। साथ ही साथ जब सेनेट इलेक्शंस की बात की जाती है तो हुकूमत का ये कहना होता है कि सीक्रेट बैलेट जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट्स शायद चेंज कर सकता है। यही वजह है कि इब्तिदा में काबीना में ये फैसला किया गया कि सेनेट इलेक्शंस या तो जल्द करा लिए जाएं या फिर ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड से इलेक्शंस कराए जाएं। और उसके बाद ये भी फैसला किया गया कि एक सदारती रेफरेंस जो है अदालत भेजा जाएगा ताकि रहनुमाई हासिल की जा सके अदालत की जानिब से कि क्या सेनेट के इलेक्शंस ओपन बैलेट से कराए जा सकते हैं या नहीं। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये फैसला करने का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास है, यानी इस नुक्ते को पार्लियामेंट में ले जाया जाए और वहीं बहस की जाए कि आया इलेक्शंस जो हैं वो शो ऑफ हैंड्स से होने हैं या सीक्रेट बैलेट से होने हैं। नाज़रीन, उसके बाद जब इस मसले को या इस करारदाद को या इस बिल को पार्लियामेंट में भेजा गया और वहाँ पे इस पे बहस का आगाज़ हुआ तो पार्लियामेंट जो है वो एक मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। यही वजह है कि कार्रवाई ज़्यादा ना चल सकी और दूसरे ही रोज़ जो है वो पार्लियामेंट का सेशन एडजर्न कर लिया गया। यानी ना तो ये बिल मंजूर हुआ और ना ही ये बिल मुस्तरद हुआ। लेकिन उसके बाद हुकूमत की जानिब से इन तातीलात के दौरान सदर पाकिस्तान की जानिब से एक सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया जिसके तहत जो इलेक्शंस हैं सेनेट के उसमें ओपन बैलेट या आइडेंटिफाइबल बैलेट रखा जाएगा। यानी अगर पार्टी हेड चाहे तो वो किसी भी अपने रुकने असेंबली के बैलेट को देख सकता है या उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। अब नाज़रीन, बात यह है कि क्या इसकी कानूनी हैसियत है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो एक ऐसे नुक्ते पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जबकि उस नुक्ते को पार्लियामेंट में लाया गया हो लेकिन वो ना तो मंजूर हुआ हो बिल, ना ही वो मुस्तरद हुआ और उसके बाद ये सदारती ऑर्डिनेंस का आ जाना। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि यानी ये जो ऑर्डिनेंस जिसे अब जारी कर दिया गया है क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत है, यानी कि क्या ये कानूनी हैसियत रखता है कि इस ऑर्डिनेंस को फॉलो किया जाए। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब आजिज़ ढामरा साहब। अस्सलाम वालेकुम ढामरा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। ढामरा साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि यानी हुकूमत की जानिब से तवातुर से ये जो तमाम चीज़ें की गई, सर आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट क्या चाहती है? यानी पहले काबीना का फ़ैसला, उसके बाद फिर यानी सदारती रेफरेंस जो कि भेजा गया जुडिशल रेफरेंस और उसके बाद इस मसले को पार्लियामेंट में लाया गया। फिर नाज़रीन यानी ढामरा साहब उसको पार्लियामेंट में लाने के बाद अभी वो बिल ना तो मंजूर हुआ ना मुस्तरद हुआ और उसके बाद उस बिल को यानी मुअल्लक़ रह गया और उसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। क्या समझते हैं सर, हुकूमत चाहती क्या है? कोई डर है या ये कि अपनी रिट बनवानी है? क्या समझते हैं, क्या कहेंगे आप?
سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یعنی حکومت جب اس بل کو پارلیمنٹ میں لے کر آ گئی تو کیا آپ کے خیال میں حکومت کو یہ توقع تھی کہ اپوزیشن کی جانب سے اسے سپورٹ کر دیا جائے گا، اس کے حق میں ووٹ دے دیا جائے گا، یا حکومت کچھ ایسے ممبران سے بھی رابطے میں تھی اور یہی وجہ ہے کہ حکومت بہت کانفیڈنس سے یہ بل لے کے آئی؟ حالانکہ جب پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی شروع ہوئی، اجلاس میں کافی شور شرابہ ہوا، احتجاج کیا گیا، اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، تو پھر حکومتی اراکین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دراصل اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا تھا، یعنی یہ بات ثابت کرنی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ شو آف ہینڈ سے الیکشنز نہیں چاہتی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے حکومت جو ہے یہ بل جو ہے پارلیمنٹ میں لے کر آئی؟ جی اچھا سر، صدر یعنی صدر مملکت کو کہا جاتا ہے کہ ایک غیر سیاسی شخصیت ہوتی ہے، یعنی ایسی شخصیت جو کہ اس پوری مملکت کا، اس اسٹیٹ کا سربراہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے توقع یہی کی جاتی ہے کہ پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے، یعنی غیر جانبداری سے کوئی بھی آرڈیننس ہو، چونکہ 120 دن کے لیے نافذ العمل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیا صدر مملکت عارف علوی صاحب نے یہ آرڈیننس جاری کر کے کیا پارٹیزن ہونے کا ثبوت دیا ہے، جانبدار ہونے کا ثبوت دیا ہے؟ کیا کہیں گے سر آپ؟ اچھا سر، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے، یعنی اب ظاہر سی بات ہے یہ 120 دن کے لیے نافذ العمل ہے، اب مختلف پارٹیز جو ہیں وہ اپنا اپنا لائے عمل اختیار کر رہی ہیں، طے کر رہی ہیں کہ آیا احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، عوامی پریشر ڈالا جائے گا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، کیا کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں سوچی جا رہی ہیں۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیا جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے گی اس آرڈیننس کو اپوز کرنے کے لیے، یا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انفرادی طور پر اپنا اپنا اختیار رکھتی ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ پروٹیسٹ کے لیے جانا چاہیں گی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی، یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گی؟ سر کیا سمجھتے ہیں، جوائنٹ موو ہوگا یا انڈیویجول موو ہوگا تمام پارٹیز کا؟ اچھا سر، اب آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا سر کراچی کے حوالے سے یا سندھ کے حوالے سے، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔
سر اپوزیشن لیڈر جو کہ اب ریسنٹلی اپوزیشن لیڈر نامزد ہوئے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، اب ماضی میں بھی سر ان پہ مقدمے بنائے گئے، پھر بڑے ووکل ہیں، خاص طور پہ سندھ حکومت کے خلاف اگر کوئی بات کی جائے یا حکومت کو گرانے کی بات کی جائے تو بڑے ووکل ہو کے وہ باتیں کرتے ہیں۔ اب سر ان کے فارم ہاؤسز کو گرایا گیا، حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے درخواست بھی دی ہوئی تھی جو انڈر پروسیس درخواست تھی، اور اس کے تحت اسے 99 سالہ لیز ہو جانی تھی، لیکن پھر بھی 30 سالہ لیز شو کرتے ہوئے ان کے فارم ہاؤسز کو گرایا گیا ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے حلیم عادل شیخ صاحب کے جو فارم ہاؤسز ہیں وہ گرا کے؟ اور سر یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک ایسے ڈی ایس پی کے تھرو یہ فارم ہاؤسز گرائے گئے جو کہ جس کا آج حلیم عادل شیخ صاحب نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈی ایس پی ان کا تو کرمنل ریکارڈ ہے، اور ایسے ڈی ایس پی کو اینٹی انکروچمنٹ کا ڈی ایس پی بنا کر اور ان سے یہ انکروچمنٹس یعنی یہ جو تجاوزات ہیں ان کو مسمار کرانا، سر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی سیاسی انتقام یا سیاسی طور پر یہ ایکشن لیا گیا ہے، یا پھر سر واقعی یعنی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یا عدالتی احکامات کو پورا کرنے کے لیے یہ ڈیسیشن لیا گیا؟ کیا کہیں گے سر آپ؟ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سینیٹر عاجز ڈھامرا رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی سیاسی قدم نہیں ہے بلکہ یہ عدالتی احکامات کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھایا گیا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین اب ہم بات کرنا چاہیں گے خاص طور پہ جو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، ان کے جو فارم ہاؤسز گرائے گئے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عدالتی احکامات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی تعمیل کرنے کے لیے یہ فارم ہاؤسز گرائے گئے جو کہ زرعی زمین پر واقع تھے، اور اس میں سوئمنگ پولز اور مختلف چیزیں بنی ہوئی تھیں۔ دوسری جانب سندھ میں اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف اور حلیم عادل شیخ صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فارم ہاؤسز جو تھے ان کی لیز جو کہ ابتدائی طور پر 30 سال کی تھی، اسے بڑھا کر اب اپلائی کر دیا گیا تھا 99 سال کے لیے، پروسیس میں تھی، اور جب کوئی چیز پروسیس میں آ جاتی ہے تو پھر اس طریقے سے اسے مسمار نہیں کیا جاتا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جس ڈی ایس پی انکروچمنٹ کے ذریعے یہ فارم ہاؤسز مسمار کیے گئے، ان کا کرمنل ریکارڈ پیش کرنے کا مبینہ طور پہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ممبر صوبائی اسمبلی جمال صدیقی صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر سر کیا کہتے ہیں سر، مطلب ایک قانونی معاملہ ہے، ایک طرف تو جو یعنی سپریم کورٹ کے احکامات تھے ان کی تعمیل کرنے کے لیے فارم ہاؤس ان کو مسمار کیا گیا، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب میں کیا کہوں، جو آپ نے گفتگو کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہی سب کچھ کہہ دیا، ساری پکچر آپ نے کلیئر کر دی کہ یہ انتقامی کارروائی ہے سندھ حکومت کی، کہ جس ڈی ایس پی کی خود مجرمانہ ریکارڈ ہو، وہ اس آپریشن کی کمانڈ کر رہا ہو، جو زمین کا کیس جس پر اسٹے لیا گیا ہو۔ آپ یہ سوچیں کہ
اسٹے لیے ہوئے زمین پر اگر آپ بلڈوزر چلاتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں, تو وہ اسٹے اسی لیے لیا گیا تھا کہ اس کی پروسیس کی گئی ساری کاروائی کہ اس پر سندھ حکومت ایسی کوئی انتقامی کاروائی نہ کرے, کیونکہ علی بادل شیخ ایک ایسے پولیٹیکل ورکر ہے جو سندھ حکومت کو بڑا کم ٹائم دیتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ساری انتقامی کاروائی اسی وجہ سے کی کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر بن گئے. اور قائد حزب اختلاف, یعنی جو نام ہے قائد حزب اختلاف, تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو اتنا خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس پوزیشن کا جب نام ہی اختلاف کرنا ہے تو یقیناً وہ آپ کی تعریفیں تو نہیں کریں گے, تو وہ آپ کی چیزوں سے اختلاف کریں گے, آپ کے غلط کاموں سے اختلاف کریں گے, آپ کی غلط پالیسی سے اختلاف کریں گے. اگر اختلاف کرنے والا کوئی شخص جو آپ کی چیزوں پر اختلاف کرے, آپ کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور مسلسل آپ کی حکومت کی نالائکیوں کو بیان کرے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک ایسا انتقامی رویہ رکھیں کہ اس کے گھر کو اس کی ایسی چیز جس کے اس کے پاس دستاویزات موجود ہیں کہ آپ اس کو توڑ دیں, اس کو نقصان پہنچا دیں, تو اس کا خمیازہ سندھ حکومت کو بھگتنا پڑا کہ معزز کورٹ نے انہیں طلب کر لیا, چیف سیکرٹری کو اور سارے ڈی سی کو, ایس ایس پی کو, ڈی سی ملیر کو, سب کو انہوں نے توہین عدالت میں طلب کر لیا, تو کنٹینٹ ہو گیا. تو پتہ نہیں سندھ حکومت شاید قانون پہ عمل کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی, یا صرف وہ اپنی مرضی کا قانون یا اپنی مرضی کے فیصلے چاہتی ہے کہ جب ایک معزز عدالت نے اس سارے معاملے پہ اسٹے دیا ہوا ہے تو یہ کاروائی کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور جب کاروائی کر لی تو اسی عدالت نے پھر توہین عدالت کی نوٹس جاری کی ان سب لوگوں کو. یہ ایک وہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے بس وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائی ہوئی ہے کہ جہاں فیصلے بھی آپ کی مرضی کے ہوں گے, اور بادشاہت آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ آپ جو اختلاف کرے گا آپ اس کا سر قلم کر دیں گے, اس کی زمین اس کے اوپر تنگ کر دیں گے, آپ اس کا جینا محال کر دیں گے, چاہے کسی کو سیاسی نقصان پہنچائے, چاہے کسی کو معاشی نقصان پہنچائے. آپ نے اپنی بادشاہی میں کسی کو بولنے نہیں دینا. یہ جمہوریت تو نہیں ہوئی نا, یہ تو ایک عملیت ہوئی کہ آپ کسی کے خلاف بولیں اور سامنے والا اس کا سر قلم کر دیں. یہ زیادتی کی ہے سندھ حکومت نے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اس نیچ میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ سندھ حکومت کے بیشتر وجہ بھی ایسے بہت سارے معاملات میں انوالو ہیں جس میں صوبے کی ہزاروں ایکڑ زمین ان کے پاس سے نکلے گی. علی بادل شیخ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر یہ آپریشن شروع کر ہی دیا گیا ہے تو اس پر وہ کمیشن بنایا جائے, اس پر کمبائنڈ کمیٹی بنائی جائے, اس کے اوپر علی بادل شیخ سے شروع کر ان تمام سندھ کی زمینوں تک جایا جائے جس پر مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے قبضے کیے ہیں اور جن کے پاس شاید ان کے دستاویزات بھی نہیں ہیں. تو یہ ایک سیاسی انتقام ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی سیاست میں سر قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. اب اگر اتنی سیاست کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی جا رہی ہے اور خاص طور پہ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو سر کیا فرق پڑتا ہے اگر قانون کی پاسداری کے لیے, یا یہ کہ اگر چلیں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور پھر جو کورٹ کا فیصلہ ہو اسے مانا جائے. آپ نہیں سمجھتے سر اس کے بعد بھی حکومت میں رہتے ہوئے احتجاج کرنا اور پھر احتجاج کی سیاست کرنا, کیا کہیں گے سر آپ؟ بلند آپ کی آواز دیکھ ہوئی, میں پہلے شروع میں سمجھ نہیں پایا اپنا کیا جواب دوں کہ احتجاج کرنا کیا ضروری. مجھے پہلے آپ کی بات سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سیاست میں تو سر قربانیاں دینی پڑتی ہیں نا, تو اگر اپوزیشن لیڈر ہیں اور قربانی دینی پڑ رہی ہے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. احتجاج کرنا کیا ضروری ہے کہ عوامی پریشر ڈالا جائے سندھ حکومت پر؟ دیکھیں بلند, یہ احتجاج تو دیکھیں جب آپ علاقے سے منتخب ہوتے ہیں اور آپ کے پیچھے ایک بڑی عوام کی تعداد ہوتی ہے, آپ کے چاہنے والوں کی, آپ کے ہمدردوں کی, آپ کے حمایتیوں کی, تو آپ نہ بھی چاہیں تو جو لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کے جب کسی کی آپ عمارت کو توڑتے ہیں اور مسمار کرتے ہیں تو لوگوں میں نیچرلی ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اس میں کسی سے بھی کہے بغیر وہ لوگ کبھی کبھی جو موب ہوتا ہے وہ خود سے بھی مشتعل ہو جاتا ہے اور وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا. جب تک اطلاع ملتی ہے کہ موب نے یہ صورتحال پیدا کر دی اور ان تک پہنچ کر انہیں سمجھا کے معاملہ بہتر کیا جاتا ہے, احتجاج ختم کرا جاتا ہے, تو تب تک یقیناً بہت سارے لوگوں کو, پبلک کو, ٹریفک کو تکلیف آ چکی ہوتی ہے. ہمیں احساس ہے اس بات کا, لیکن عدالت کا دروازہ تو بہت پہلے کھٹکھٹایا جا چکا تھا.
کہ عدالت وہاں کورٹ سے اسٹے مل چکا تھا، اور جب اسٹے ملا ہوا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی کاروائی ہو سکتی ہے. آپ خود ذی شعور آدمی ہے کہ جب عدالت نے اسٹے دیا ہوا اس چیز کے اوپر تو یہ توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے سندھ حکومت یہ کاروائی کر کے. کوئی ایسی قیامت کیا ہے؟ یہ تو 2002 سے بنا ہوا ہے، آج سے تو نہیں بنا ہوا. تو 2002 سے ساری چیزیں موجود ہیں، یہ زمین ان کے پاس ہے اور اس پر یہ تعمیرات ہوئی ہوئی ہے. تو آج اچانک کیوں خیال آیا؟ ان کو صرف اس لیے خیال آیا کہ پی ٹی آئی کا جب اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کوئی واقعہ ہوگا اور اسے ٹی وی چینل پر متنازع بنایا جائے گا قبضہ مافیا کہہ کے، لینڈ گریبر کہہ کر، تو وہ بیسکلی پیپلز پارٹی بحیثیت اپوزیشن پی ٹی آئی کو متنازع بنانے کی ایک بھونڈی کوشش کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اور وزیر اعظم کے ویژن کو متنازع بنانا چاہ رہی ہے کہ آپ کا آدمی تو دیکھیں جتنا خراب ہے. تو اس آدمی کے پاس کورٹ کی ساری دستاویزات موجود ہیں. تو یہ بڑی کوشش جو پیپلز پارٹی نے کی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ناکام رہی ہے، اور عدالت کا احترام ہم سب پر لازم ہے. جب آج سے 4 دن پہلے 6 دن پہلے جب عدالت نے زرداری صاحب کو ضمانت دی تو آپ گواہ ہیں کہ کسی بھی حکومت کے اسپوکس مین نے، پی ٹی آئی کی کسی بھی ترجمان نے ایک لفظ ٹی وی پر نہیں کہا کہ زرداری صاحب کی ضمانت کیوں ہو گئی، کیونکہ وہ کورٹ کا فیصلہ تھا اور ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں چاہے ہمارے خلاف فیصلہ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کے اندر ادارے ہیں اور ان اداروں سے ہمیں انصاف کی امید ہے. اور اگر ہم سیاسی بغض میں آ کے ان اداروں کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور اقتدار کے نشے میں آ کر کوئی پاسے سلامت بن کر کہے گا کہ جی کورٹ کے آرڈر کوئی بات نہیں میں جا کے توڑ دوں، یہ آپ غلط روایت کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں خود قانون کا احترام کرنا چاہیے. اور سندھ حکومت، کیونکہ حکومت کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آج وفاقی حکومت نے اگر پنجاب میں آپریشن شروع کیا ہوا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے تو پنجاب گورنمنٹ نے وہ سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھے ہوں گے کہ کہیں ہم کسی کورٹ کی توہین تو نہیں کر رہے، ہم سے کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا. اس کے بعد جا کے یہ آپریشن شروع ہوا اور اپنے انجام کو پہنچا. تو سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ عدالتوں کے احکامات کو مد نظر رکھے، اور عدالت نے کسی شخص کو یہ دیا ہوا موقع یا یہ رعایت دی ہوئی ہے کہ وہ جب تک یہ پروسیجر ان کا مکمل نہ ہو تب تک کورٹ نے اس چیز پر امتناع لگایا ہوا ہے. تو حکم امتناعی اسی کو کہتے ہیں. تو جب تک یہ چیز موجود ہے تب تک کوئی اس پر قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. تو سندھ حکومت خود توہین عدالت کی مرتکب ہوئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالت اس پر سو موٹر لے کہ انہوں نے کیوں اتنا بڑا یہ عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی ہیں سندھ حکومت نے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمال صدیقی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی جمال صدیقی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پریزیڈنشل آرڈیننس پہ، جو کہ تعطیلات کے دنوں میں یہ آرڈیننس جاری کیا گیا، اور اس کے تحت سینٹ الیکشنز جو ہیں اس میں شو آف ہینڈز جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا. آپ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے قبل کابینہ میں فیصلہ بھی کیا گیا کہ شو آف ہینڈ سے انتخابات کرائے جائیں گے. اس پہ اپوزیشن نے کافی واویلا بھی کیا. پھر اس کے بعد ایک پریزیڈنشیل ریفرنس بھیج دیا گیا عدالت، اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا یا یہ اس بات پہ گائیڈنس دی کہ جی پارلیمنٹ سے اس کی جو ہے نا وہ اجازت لی جائے. اس کے بعد اس آئینی ترمیم کو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پارلیمنٹ میں لایا گیا. لیکن اس قدر بحث مباحثہ ہوا اور اتنا شور و ہنگامہ ہوا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ ایڈجرن یعنی ملتوی کرنا پڑ گیا. اور اس کے بعد یہ پریزیڈنشیل آرڈر جاری کیا گیا، جو کہ آرڈیننس کی صورت میں جاری کیا گیا. ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کی قانونی حیثیت ہے، یعنی کہ جب ایک میٹر جو کہ پہلے عدالت میں لایا گیا، اس کے بعد پارلیمنٹ میں لایا گیا، لیکن ابھی بحث کمپلیٹ نہیں ہو سکی، یعنی نہ یہ ریجیکٹ ہوا نہ اسے پاس کیا گیا، یہ بل منظور بھی نہیں ہوا، مسترد بھی نہیں ہوا، اور اس درمیان میں حکومت کو چونکہ ایمرجنسی تھی یا کوئی ایسی وجہ تھی جس کی، کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں لانے کا مقصد صرف بل کو یہ تھا کہ اپوزیشن کو ایکسپوز کیا جا سکے، اس لیے کہ شو آف ہینڈز جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ وے آف الیکشن ہے. یعنی کوئی بھی الیکشن اگر شو آف ہینڈ سے ہوتے ہیں تو اگر حکومتی پارٹی کا کوئی شخص جو حکومتی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ پھر اپوزیشن کو ووٹ نہیں دے سکتا. کیا حکومت کو ایسا احتمال ہے کہ اس کے بہت سے ممبرز جو ہیں وہ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیں گے؟ بہرحال ناظرین، اس کی قانونی صورتحال جاننے کے لیے اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ایڈوکیٹ ہیں
माहिर कानून हैं जनाब ज़ीशान अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मुझे सर कानूनी नुक्ता ये बताइएगा कि अगर कोई ऐसा पॉइंट या कोई तरमीम जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी आइनी तरमीम हो और उससे जो है बिल की सूरत में पार्लियामेंट में टेबल कर दिया जाए, तो क्या फिर ऐसी सूरत में चाहे वो बिल पास हो, मुस्तरद हो या ये कि एडजर्न हो जाए, क्या ऐसी सूरत में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, इस बात को समझने के लिए थोड़ा इस इशू के बैकग्राउंड को हमें देखना होगा। जो मेरी इंफॉर्मेशन है और काफ़ी हद तक वो ठीक है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ये अक्टूबर 2020 में 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के नाम से नेशनल असेंबली में प्लेस किया गया था। अच्छा, ये बिल फॉर लॉन्ग पेंडिंग था, इसको अभी अपनी कमेटीज और उसके मराहिल से गुजरना था, लेकिन इन द मीन वाइल क्योंकि शायद गवर्नमेंट को इस बात का इदराक था कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया एक ओपिनियन की सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट को ये बात इख्तियार देती है कि वो किसी भी कानूनी नुक्ते पे सुप्रीम कोर्ट से मशवरा ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हुकूमत बार बार इस तरह करी, जैसे मैंने पहले कहा बिल पेंडिंग था, इन द मीनवाइल आपने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में अभी वो ओपिनियन का रेफरेंस जो है वो ज़ेरे समाअत है। इन द मीनवाइल आपने दोबारा पार्लियामेंट में थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की कोशिश की बिल को, बट वहाँ क्योंकि आपसे यानी गवर्नमेंट के नंबर्स पूरे नहीं थे, पास नहीं हो सका, तो उसके बाद 2 दिन पहले असेंबली का सेशन खत्म हुआ और आपने 2 दिन बाद एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया। देखिए, ऑर्डिनेंसेस के जरिए कानून साजी वैसे ही सुपीरियर कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं बहुत, और अभी रिसेंट जजमेंट इस पे आया था 2018 में, मियां साकिर साहब का ऑथर जजमेंट है वो, और उसमें मलिक फहद केस के नाम से मशहूर है वो केस। उसमें उन्होंने क्लियर किया कि देखिए ऑर्डिनेंसेस तो आपने लाने ही एक्सट्रीम इमरजेंसी में है, और प्रेसिडेंट को रीजन बताना है कि क्या ऐसी एक्सट्रीम इमरजेंसी थी जिसकी वजह से असेंबली सेशन में नहीं थी और कोई ऑप्शन नहीं था ऑर्डिनेंस ला सके। अब यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस, अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम उस ऑर्डिनेंस को देखें तो उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017 को अमेंड किया गया, उसकी सेक्शन 122 को, और जो अमेंड किया गया वो उसमें 2 प्रोविजो ऐड की गई। पहला प्रोविजो तो ये कह रहा है कि जनाब सुप्रीम सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन, अगर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ये आ जाता है कि जो सेनेट के इलेक्शन है वो इलेक्शंस आर नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इलेक्शन कमीशन जो है वो मार्च में इलेक्शन कराएगा सेनेट के थ्रू ओपन एंड आइडेंटिफाइबल बैलेट। डॉक्टर साहब, यहाँ एक चीज समझने की है, देखिए इस वक्त बहस ये नहीं है कि शो ऑफ हैंड से इलेक्शन होना या नहीं होना, एक्चुअल ओपन बैलेट के जरिए होना, यानी आइडेंटिफाइबल। बिकॉज ये बात कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, क्लियर हो रही है कि उन्होंने ऑर्डिनेंस में एक सेकंड प्रोविजो भी ऐड किया है। वो सेकंड प्रोविजो ये कह रहा है या तो इसका मतलब है ये वहां पे भी पेंडिंग है, वहां का भी डिसीजन नहीं है। तो जब दोनों डिसीजन अभी नहीं है तो गवर्नमेंट को इतना हेस्ट क्या था कि वो ये ऑर्डिनेंस निकाले और इसको और कंट्रोवर्शियल बनाए, नंबर 1। नंबर 2, एक हुकूमती अहम ओहदेदार है, मैं सुबह उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हमने इसमें सनसेट क्लॉज दी है। मैं पहले आपको जरा सनसेट क्लॉज एक्सप्लेन कर दूं। सनसेट क्लॉज ये होती है कि एक लॉ जब प्रोमलगेट किया जाता है, अगर उसमें ये लिख दिया जाए कि ऑन सच अ पर्टिकुलर डेट ये लॉ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड सनसेट क्लॉज। तो वो जो हमारी हुकूमत के एक वफाकी हुकूमत के जो एक बहुत मोहतरम कानूनदान है और वो उनके जो बड़े आला ओहदे पे हैं, उन्होंने ये सुबह उनकी न्यूज छपी उनके नाम से कि जनाब सनसेट क्लॉज है, जबकि हमें इस ऑर्डिनेंस में कहीं पे भी सनसेट क्लॉज नहीं दिखती।
اب اس میں جو تھوڑی سی ایمبیگوٹی بھی آ رہی ہے. میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس آرڈیننس میں 2 پروویزو انہوں نے ایڈ کی ہیں انڈر دی الیکشن ایکٹ 2017. پہلی پروویزو تو چلو ایک بات سمجھ آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ اوپینین گورنمنٹ والے ویو پہ دیتی ہے تو الیکشن کرائے جائیں گے تھرو اوپن اینڈ آئیڈینٹیفائبل بیلٹ. لیکن جو سیکنڈ پروویزو ہے, ابھی آپ ڈاکٹر صاحب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب آرڈیننس پروملگیٹ ہو گیا تو اس کی ویلیڈیٹی 120 days ہے جی, unless it is withdrawn by the President of Pakistan. تو 120 days کے لیے یہ یعنی قانون بن گیا. اس کو ہم اس طرح لے لیتے ہیں. جب یہ قانون بن گیا تو جو سیکنڈ پروویزو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپروچ کر سکتا ہے کہ وہ کسی بھی بیلٹ کو دکھائے اور بتائے, ممبر کے بیلٹ کو دکھائے اور یہ چیک کرے کہ اس نے کس کو ووٹ کیا ہے. تو فار ایگزامپل ہم ایک ایگزامپل یہ لے لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اوپینین ادروائز گورنمنٹ سوچ رہی ہے وہ نہیں دیتی, بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے مطابق یہ جو سینٹ کی الیکشن ہے یہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 226 ول کم ان ٹو پلے اور اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ سیکرٹ بیلٹ سے الیکشن ہوگی. جب سیکرٹ بیلٹ سے الیکشن ہوگی تو پروویزو 2 جو ہے سیکنڈ پروویزو, کیونکہ وہ آج قانون ہے, تو قانون کے مطابق کیا پارٹی ہیڈ اس الیکشن کے بعد 90 days تو یہ قانون 120 دن تو یہ قانون رہے گا نا. جب 120 دن کے اندر کیا پارٹی ہیڈ الیکشن کمیشن کو اپروچ کر سکتی ہے کہ کسی پرٹیکولر ممبر کا آپ بیلٹ دکھائیں؟ اگر یہ چیز ہوگی تو یہ کانسٹیٹیوشنل کیوس ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ سیکرٹ بیلٹنگ کرائیں گے تو پارٹی ہیڈ کسی کا بیلٹ دیکھ بھی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے. اچھا ذیشان صاحب میں آپ سے صرف شارٹ آنسر چاہوں گا, لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر تو یہ یعنی جو امینڈمنٹ ہے یا یہ جو آرڈیننس ہے سر, شو آف ہینڈز ایک ٹرانسپیرنٹ وے ہے الیکشن کا, اگر اور ظاہر سی بات ہے یہ کوئی عام لوگوں کے الیکشن نہیں ہے, اٹس ویری ڈفرینٹ فرام جنرل الیکشنز. یہ اسپیشل الیکشن ہیں سر جو کہ ایک پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کو اعتماد کر کے ایوان میں لے کے آتی ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اگر کوئی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ اس پارٹی کو ووٹ نہیں دے رہا اور دوسری سائڈ ووٹ دے رہا ہے, سر موسٹ پروبیبلی میں 100% تو نہیں کہتا لیکن زیادہ تر فلور کراسنگ یا جسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لین دین کے بعد یہ چیز ہوتی ہے. سر شارٹ آنسر چاہوں گا, کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں رادر دین سیکرٹ بیلٹ, پھر پیسے چلنا, پھر اس کے بعد فلور کراسنگ ہونا, ہارس ٹریڈنگ ہونا؟ کیا کہیں گے سر؟ ویسے ڈاکٹر صاحب ٹو بی ویری آنیسٹ اس کوشچن کا صحیح آنسر تو پولیٹیکل لوگ ہی دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے. اگر جہاں تک قانون کی بات ہے, میں اگر قانون کی اور آئین کی بات کروں تو آئین میں میرے خیال سے کسی بھی پارٹی کو, اچھا اگر پولیٹیکل بات بھی کریں ہم اس کا اینگل دیکھیں, آئی ڈونٹ بلیو کہ کسی بھی پارٹی کو اس بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی آپ جو ہے اوپن بیلٹ نہ کریں اور ہارس ٹریڈنگ رکنی چاہیے. یہاں کوشچن یہ نہیں ہے, اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل کوشچن ہے وہ کچھ اور ہے. کانسٹیٹیوشنل کوشچن بہت سادہ سا ہے کہ اگر یہ جو ہے یہ الیکشنز آئین کے نیچے ہو رہے ہیں تو 226 کے مطابق یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے, اور اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو آپ نے 2/2 اکثریت سے آئین میں ترمیم لانی ہے, آئین میں تبدیلی کرنی ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بالکل, بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر, میں سمجھ گیا, یعنی either it is under the constitution or extra constitutional thing, یعنی الیکشن ماورائے قانون ہے, ماورائے آئین ہے, یا یہ آئین کے تحت ہونے چاہیے. بہت شکریہ ذیشان صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین ہمارے ساتھ ماہر قانون ذیشان عبداللہ صاحب موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.